حسینیت یزیدیت یزیدیت مشکل محمد و آل محمد صلوات. مومنین آپ سے گزارش ہے کہ آپ آگے تشریف لے آئیں. سب مل کے بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سب مل کے نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. شنود محمد و آل محمد صلوات. سورۃ الفاتحہ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد المصطفى نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات. وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ ولا اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صلوات. یا لسان اللہ ادرکنی. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. 1446 ہجری عشر اولی محرم الحرام 3 محرم اور چوتھی تقریر IMI برمنگم میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے زیارت جامعہ اور فضیلت ائمہ. قبل اس کے کہ کچھ گزارشات پیش کروں، موضوع کو آگے بڑھاؤں، کل جہاں بات روکی تھی، ایک درخواست ہے روز کی طرح تھوڑا سا زحمت فرما کے اور ممبر سے متصل ہو جائیں آپ حضرات، تاکہ مجلس اور بہتر انداز میں آگے سفر کرے. تھوڑی سی مجھے معلوم ہے یہ زحمت کی بات ہے، لیکن یہ زحمت بڑی ہی رحمت والی ہے.
मोमिन किराम, ज़ियारत जामिया जैसा कि अर्ज़ किया, इमाम को सलाम करने के भी आदाब हैं, रसूल को मुखातिब करने के भी आदाब हैं। जब उनको सलाम के और मुखातिब के ये आदाब हैं तो उनसे मिलना, उनसे गुफ्तगू करना, उनसे गुफ्तगू के क्या आदाब होंगे। आज हर जगह ये आवाज बुलंद है कि इमाम की आमद की तैयारी कीजिए, लेकिन क्या इस हालत में मिलेंगे इमाम से कि ना आपको सलाम करना आता है उन्हें, ना मुखातिब करना आता है, ना उनकी बज़्म में बैठना आता है, ना गुफ्तगू के आदाब हैं। इन तमाम आदाब की तैयारी का नाम ज़ियारत जामिया है। इसीलिए कभी आपने गौर किया, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तमाम फिरके वाले, और उसके बाद सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और बाज़ मौकों पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे फिरके वाले कह रहे हैं, तो ये नमाज अल्लाह के लिए है तो सलाम किसको है? इबादत तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, और इबादत में तो गैरुल्लाह आ ही नहीं सकता। तवज्जो कीजिए, इबादत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तमाम उम्मत 73 फिरके इस जुमले पे जमे हुए हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। कैसा अच्छा जुमला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत, तुझ ही से मदद। इबादत भी सिर्फ तेरी करेंगे, मदद भी सिर्फ तुझसे मांगेंगे। और इसी आयत की रूह से कहा जाता है किसी और से मदद न मांगिए, क्योंकि हम सूरह अल-हम्द में सब कह रहे हैं, तमाम फिरके वाले बशमूल हमारे, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब अब अल-हम्द में कह चुके तुझी से मदद मांगते हैं, तो फिर किसी गैर के लिए आप क्यों कह रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए? मसलन या रसूलल्लाह मदद, मसलन या अली मदद। यही एतराज होता है ना कि भाई इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाले या रसूलल्लाह मदद और या अली मदद क्यों कह रहे हैं? तो भाई जवाब उसी आयत में आपने गौर नहीं किया। आयत में हम कह रहे हैं तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। अब क्या करें, उसकी मदद का नाम ही मोहम्मद और अली है, उसकी मदद का नाम मोहम्मद है, उसकी मदद का नाम अली है। अच्छा, तो यहां पर एक सवाल करने की इजाजत दीजिए, अगर इस जुमले पे सब लोग अमल करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर कुरान की एक और आयत पे सुनाऊं आपको, बेदार हैं पीछे वाले। व इज़ा मरस्तु फहुवा यशफीन, तर्जुमा क्या है? जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा कौन देता है? हमको नहीं, 73 फिरकों को। बोलो ताकि पहचाने जाओ। शिफा कौन देता है? अच्छा, खाली मुसलमानों को नहीं देता, गैर मुस्लिमों को भी शिफा अल्लाह ही देता है। अल्लाह के अलावा कोई शिफा देता है? खुदा की कसम मेरा यही अकीदा है, अल्लाह के अलावा कोई शिफा नहीं देता। आपका भी यही अकीदा है, कोई शिफा नहीं देता अल्लाह के अलावा, क्योंकि कुरान की आयत है कि जब मैं बीमार होता हूं वही शिफा देता है। सही है, सबका अकीदा है। सबसे पूछ लीजिएगा 73 फिरकों वालों से कि सबका अकीदा है अल्लाह ही शिफा देता है। जब सब कह दें कि हाँ अल्लाह ही शिफा देता है, तो उनसे कहना बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? बोलो ताकि पहचाने जाओ पीछे वाले मेरे दोस्त। भाई जब शिफा देना अल्लाह का काम है
تو یہ بیمار ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس، ہاسپٹل، خالی یہی نہیں، یہاں پہ تو چلے آپ کو مل رہا ہے، وہاں پہ یہاں پہ تو آپ کو فیسلٹی مل رہی ہے، وہاں پہ تو پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں پاکستان میں. ادھر بیمار ہوئے، ادھر ہاسپٹل، سب سے اچھا ہاسپٹل ڈھونڈو، وہاں پہ پہنچے. تو جب بیمار ہو رہے ہیں، مدد مانگتے وقت تو یہ یاد آ گیا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس جاتے وقت آپ کو قرآن کی آیت یاد نہیں آئی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے؟ جب شفا اللہ دیتا ہے تو یہ بھاگ بھاگ کے 73 فرقے والے ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں، ہاسپٹل کیوں جاتے ہیں؟ کبھی جانے والے سے پکڑ کے سوال کرنا، اس وقت تو جواب نہیں دے گا کیونکہ جلدی میں ہوگا، اس کو ڈاکٹر یا ہاسپٹل پہنچنا ہوگا، لیکن بعد میں پوچھنا ضرور. قرآن کی آیت ہے کہ اللہ شفا دیتا ہے بیمار ہونے کے بعد، تو یہ ڈاکٹر کے پاس کیوں گئے تھے؟ تو پلٹ کے کہے گا بھائی آپ کو نہیں معلوم، شفا اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ ڈاکٹر ہے. پیچھے والے جو جہاں بیٹھا ہے، تو پلٹ کے کہے گا آپ کو نہیں معلوم، شفا اللہ دیتا ہے لیکن وسیلہ ڈاکٹر ہے. اچھا اب یہ بھی نہیں پتا ڈاکٹر کا مذہب کیا ہے. بڑے ہاسپٹل میں جائیں گے تو اس کا مذہب بھی نہیں معلوم پاکستان میں، اور آپ کو کیا معلوم وہ ہندو ہے، وہ عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، کون ہے آپ کو کیا پتا. وہاں گئے، اچھا وہاں پہ ہارٹ کے ڈاکٹر بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، وہ ہندو ہیں، کراچی میں بڑے اچھے ہارٹ کے ڈاکٹر ہیں ہندو. تو وہ گئے، دل کی تکلیف ہوئی، دادا کو لے کے جانے لگے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے ارے ہمارے دادا کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں لے کے جا رہے ہیں. میں نے کہا، اور میں نے کہا قرآن کی آیت، آپ تو مجھے قرآن کی آیت سناتے تھے علی مدد کہنے پہ کہ صرف مدد اللہ سے مانگتے اور اس کی عبادت کرتے ہیں. اب ڈاکٹر کے پاس قرآن کی آیت یاد نہیں آئی آپ کو کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے؟ وہ کہے گا آپ کو نہیں پتا، اللہ وسیلہ بناتا ہے، اس لیے ہاسپٹل جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. پہنچے، ڈاکٹر نے علاج کیا، دادا بچ گئے. میں نے کہا ڈاکٹر کا نام کیا تھا؟ کہنے لگے اللہ کسی کسی کے ہاتھ میں شفا دے دیتا ہے. اللہ کسی کے ہاتھ میں شفا دے دیتا ہے. تو ایک بات تو مان لی نا، یہاں تک تو آئے اللہ کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے. ہاتھ میں شفا دے دے، کیونکہ شفا دیتا وہ ہے، اس کی مرضی. کسی کے ہاتھ میں رکھے، کسی کی دوا میں رکھے، کسی کی زبان میں رکھے، کسی کے قدموں میں رکھے. جب وہ قدموں میں رکھ سکتا ہے، ہاتھوں میں رکھ سکتا ہے، دوا میں رکھ سکتا ہے، تو عباس کے علم میں نہیں رکھ سکتا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ میرا جملہ نہیں ہے. آپ کہیں گے چلے سکلیں دانت پہ آمادہ کر رہے ہیں، نہیں میرا جملہ نہیں ہے، مولا علی کا جملہ ہے. تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بولو گے تو پہچانے جاؤ گے. جب تک بندہ بولتا نہیں ہے پہچانا نہیں جاتا. بندہ ارے فرشتوں کی صفوں میں چھپ کے عبادت کر رہا تھا. اب دیکھیں موضوع بدل جائے گا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فرشتوں میں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا، فرشتوں کو نہیں پتا تھا. فرشتے نور تھے، یہ ناری تھا، یہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتے تھے. ان کی صفوں میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا. آدم کا پتلا بنایا، کہا سجدے میں گر جاؤ. سب سجدے میں گر گئے، وہ نہیں گرا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. فرشتوں نے دیکھا یہ کون آ گیا ہماری صفوں میں، بولا تو پہچانا گیا. بولتے رہیے تاکہ پہچانے جائیں. اب وہ بھی بول کے پہچانا جاتا ہے اور حق والا بھی بول کے پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب کہنے لگے بھائی اللہ جسے کے ہاتھ میں چاہے شفا رکھ دے. اللہ نے شفا رکھ دی تو اب شفا مل گئی. تو اللہ ہاتھ میں، اچھا اللہ کے علاوہ دیکھیے میں قرآن کی آیت سنا چکا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ شفا دیتا ہے. اور کوئی دے سکتا ہے شفا؟ بھائی بولیے، سب بولیے، کم سے کم یہاں والوں کو تو بولنا چاہیے. اور کوئی دے سکتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے بس ہے. لیکن وہ جو ہے قرآن میں سورہ نحل میں شہد میں تمہارے لیے شفا ہے کیا؟ شہد کیا بات ہے بھائی، شہد ہے کیا؟ جی ذرا صحیح سے زور سے بول دیجئے تاکہ مجھے نہ کہنا پڑے. کیا ہے شہد؟ مکھی کا لعاب. مکھی کا
تھوک کیا ہے؟ شہد. گھبرا کے بول رہے ہیں ماشاءاللہ سب کھاتے ہیں. جب کھاتے ہیں تو بولنے میں کیا حرج ہے بھائی؟ یہ سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں یہ 10 دن ہمیں سب کو سمجھانا ہے. کیا ہے شہد؟ مکھی کا لعاب. بھائی پھول چوستی، پھول کا رس، اور ڈائریکٹ رس اندر جاتا ہے. اندر جانے کے بعد مکس ہوتا ہے، مکس ہونے کے بعد باہر آتا ہے تھوک کی لعاب کی صورت میں. اس کے بعد اللہ نے کہا اس میں شفا ہے. اور اشرف المخلوقات اسے کھاتا ہے شفا کے لیے. اشرف المخلوقات شفا کے لیے مکھی کا لعاب اگلا ہوا وہ کھاتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہہ دیا شفا ہے. کسی اور کا تھوک کبھی کوشش کریں گے؟ نہیں کریں گے نا. کسی اور جانور کا نہیں، لیکن شہد کی مکھی کا آپ کو کھانا پڑے گا. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا اس میں شفا ہے، اس میں شفا ہے. کبھی سوچا بھی یہ بنتا کیسے ہے؟ کبھی سوچا یہ بنتا کیسے اندر؟ امام سے پوچھا گیا تھا مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. ابھی تک تو دیکھیں میں بھی شہد شوق سے الحمدللہ کھاتا ہوں، اور اب کیا کریں؟ مکھی کا لعاب ہے، اللہ نے کہہ دیا شفا ہے تو شفا ہے تو کھاتے ہیں ماشاءاللہ، استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بنتا کیسے؟ یہ شہد مکھی کے اندر میں ایسی کیا ہے کہ وہ شہد بن جاتا ہے؟ پھولوں کا رس. آپ بھی جا کے پھولوں کا رس جمع کر لیں، وہ تو شہد نہیں بنے گا. مکھی کا لعاب نکلے گا تو وہ شہد کی صورت میں ہوگا. تو مولا سے پوچھا گیا، مولا نے فرمایا جب شہد کی مکھی پھولوں کا رس اندر لے کر جاتی ہے تو آل محمد پہ درود پڑتی ہے، اس درود کی چاشنی سے وہ رس شہد میں تبدیل ہوتا ہے. تو گھبرائیے گا نہیں، اسے صرف مکھی کا لعاب مت سمجھیے گا، اس پہ درود دم کیا ہے. بولو آگے بیٹھا لیا پیچھے والے جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، اس پہ درود دم کیا ہے، اس پر درود ہے. تو بھائی اللہ نے شفا رکھ دی ماشاءاللہ، سب استعمال کرتے ہیں. تو ایک بات تو طے ہو گئی، اللہ اگر مکھی کے لعاب میں شفا رکھ دے تو سب کھائیں گے. اللہ اگر مکھی کے لعاب میں شفا رکھ دے تو سب استعمال کریں گے. کسی کو یاد نہیں آئے گا مکھی کا لعاب ہے، ذہن میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ مکھی کا لعاب ہے، کھاتے وقت بھی ذہن میں نہیں آئے گا. اچھا اگر مکھی کا لعاب ہو اور وہ کھا لے تو شفا مل جائے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں رسول اللہ نے اپنا لعاب چسا چسا کے حسن حسین کو پالا، علی کی پہلی غذا رسول کا لعاب تھی. ٹھیک ہے، تو ایک بات طے ہو گئی. ہم سارے فرقے والوں نے مل کے ایک بات طے کر لی، مکھی کا لعاب میں، شہد کی مکھی کے لعاب میں، شہد کی مکھی کے لعاب میں یعنی شہد شفا ہے. عربی میں سے کہتے ہیں اصل، انگلش میں سے کہتے ہیں ہنی. اتنی شفا ہے اور اتنا اچھا ہے، اب جو اچھا لگ جائے وہ ہنی. شفا رکھی ہے نا اللہ نے. جب مکھی کے لعاب میں شفا رکھ دی تو اب آپ کو ماننا پڑے گا، چاہے کسی فرقے کے ہوں، کسی مذہب کے ہوں، کچھ بھی ہوں. تو اس کا مطلب طے ہے، اگر اللہ پروردگار اتنا عظیم ہے مکھی کے لعاب میں شفا رکھ دے تو سب اس سے شفا حاصل کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ مکھی کا لعاب ہے. اتنا سمجھ میں آتا ہے اللہ مکھی کے تھوک میں شفا رکھ سکتا ہے، کربلا کی خاک میں شفا نہیں رکھ سکتا. شفا رکھ سکتا ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رکھ دے گا تو آپ کو لینی پڑے گی. مکھی کے لعاب میں شفا رکھنا سمجھ میں آتا ہے، حسین کے روضے کی خاک میں شفا رکھنا سمجھ میں نہیں آتا.
بات پہنچ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھتے جائیے. جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تو یہ تو میں تمہید کر رہا تھا. جب آپ کو آج تک اللہ کی ایک چھوٹی سی مخلوق سمجھ میں نہیں آئی, شہد کی مکھی سمجھ میں نہیں آئی, شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, وہ پھولوں کا رس کہاں سے لیتی ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا, جب آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا اتنی سی مخلوق کے اندر اللہ نے کون سی فیکٹری لگائی ہے جو پھولوں کے رس کو شہد بناتی ہے, جب وہ سمجھ میں نہیں آیا, قسم کھا کے بتاؤ کیا شہد کی مکھی سمجھ میں آئی؟ نمل چیونٹی سمجھ میں آئی؟ اللہ کی سب سے چھوٹی مخلوق تو سمجھ میں نہیں آئی. چلے ہیں علی کو سمجھنے, چلے ہیں اہل بیت کو سمجھنے, چلے ہیں رسول کو سمجھنے. کیسے سمجھ میں آئیں گے؟ تو اب سمجھ میں آیا زیارت جامعہ کا جملہ. دیکھیں اتنی تمہید ایک جملے کے لیے کی ہے. صلوات پڑھیں ذرا مل کے محمد والے محمد. جامعہ کا جملہ سمجھئے گا. السلام علیکہ, السلام علی محال معرفت اللہ, السلام علی مساکن ذکر اللہ, السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ. یہی پڑھنا ہے آج. السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ. السلام علی من وعلاہم فقد وعد اللہ, السلام علی من عاداہم فقد عاد اللہ, ومن عرفہم فقد عرف اللہ, ومن جہلہم فقد جہل اللہ. زیارت جامعہ کا جملہ کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ امام علی نقی فرما رہے ہیں. اچھا یہ زیارت جامعہ دی کب گئی ہے یہ بھی سن لیجیے. متوکل نے ظلم کر رہا تھا, قبر امام حسین کو کھودنا شروع کیا. جب کھودوانا شروع کیا اور حل چلوانے کی کوشش ہونے لگی, جو کر سکتے تھے جتنے لوگ قتل ہو سکتے تھے ہو گئے, کوشش کی روکنے کی نہیں رکا, دوڑتے ہوئے گئے امام نقی کے پاس. کہنے لگے اب تو وہ یہ کر رہا ہے مولا قید خانے میں, مولا وہ تو یہ کر رہا ہے. مولا نے کہا تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی, مولا ہم کیا کریں, دل گرفتار ہیں, ادھر روزہ مسمار ہو رہا ہے, ادھر قبر مسمار ہو رہی ہے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, مولا دل میں تڑپ ہے, ہم کیا کریں. دیکھیے طاقت نہیں ہے, لڑ نہیں سکتے, جا کے اسے روک نہیں سکتے, جتنے قتل ہو سکتے تھے ہو گئے, جتنے قید ہو سکتے تھے ہو گئے, اب کیا کریں مولا, وہاں پہ تو قبر کو کھودا جا رہا ہے. مولا کہنے لگے زیارت جامعہ تعلیم کرتا ہوں وہ پڑھا کرو. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دل ان کے زخمی ہیں کہ حسین کی قبر کھودی جا رہی ہے. مولا نے فرمایا زیارت جامعہ پڑھو, روز زیارت جامعہ پڑھو. مطلب سمجھے, یہ قبر کھود سکتا ہے, تمہارے سینوں کی قبر نہیں کھود سکتا. تمہارے سینوں میں جو حسین کا روزہ ہے وہ نہیں گرا سکتا. یہاں کا روزہ سنبھالو, ہائے 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 جملہ سمجھنا, وہاں کا روزہ تو بارش بچا لے گا, تم دل والا روزہ سنبھالو. یہ دل والا روزہ نہیں گرنا چاہیے, یہ اہل بیت کا جو دل میں قبر ہے یہ نہیں رکنی چاہیے. مولانا نے فرمایا اس کے لیے زیارت جامعہ پڑھو. سب سے بڑا اجر کس کا ہے مسلمانوں میں؟ سب سے بڑا اجر پتہ ہے کس کا ہے؟ شہید کا. سب سے بڑا اجر کس کا ہے؟ شہید کا. امام نے فرمایا جو زیارت جامعہ پڑھے گا اسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا زیارت جامعہ پہ, 1000 شہیدوں کا ثواب. شہید کا ثواب سمجھتے ہیں, بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یعنی جس نے ایک بار زیارت جامعہ پڑھی گویا وہ 1000 بار اللہ کی راہ میں ائمہ کے ساتھ شہید ہو چکا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ زیارت جامعہ کا اجر ہے. اچھا اس کے لیے بھی حکم ہے زیارت جامعہ. اچھا تمام معصوموں کے روضے کی زیارت کے لیے, مجھے نہیں معلوم کون کون گیا اس مجمع میں زیارت کے لیے جا چکا ہے. سب جو گیا ہاتھ اٹھائے تاکہ مولا دوبارہ بلائے, جو نہیں گئے ان کو بھی مولا بلائیں, اور جو گئے ہیں وہ دوبارہ جائیں. حکم پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے کسی امام کے روضے پہ پہنچو اور نظر پڑے, رک جاؤ, 30 بار پڑھو اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھو, زری کے احاطے میں داخل ہونے سے پہلے رک جاؤ, پھر 30 بار کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر قبر کے پاس پہنچ کے 40 مرتبہ کہو اللہ اکبر. کتنی بار ہو گیا ٹوٹل؟ 100 مرتبہ. یعنی کسی بھی امام کے روضے پہ جانے تک نظر آنے سے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا. میں بڑا پریشان ہوں, صرف اتنا ہی حکم لکھا ہے. میں نے کچھ علماء سے پوچھا تو علماء نے مجھے بتایا, جب بات کی اور ایک روایت نظر آئی کہ جب رسول اللہ معراج پہ جا رہے تھے تو جیسے ہی رسول اللہ سدرۃ المنتہا سے آگے چلے جہاں جبریل رک گئے تھے, رسول اللہ نے 30 مرتبہ پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر آگے بڑے کچھ رکے جہاں اللہ نے کہا نالین سمیت آؤ, رسول نے پھر 30 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, یہاں تک کہ قاب قوسین او ادنا تک پہنچے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. معراج مکمل ہوئی, وہاں پہ کہا 40 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی نبی معراج کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے جائے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. مومن کسی امام کے روضے پہ جائے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے. پیچھے تک جس تک بات پہنچے دعا کے لیے ہاتھ ضرور اٹھائے, وہ بھی معراج میں اللہ اکبر کہتے ہیں. یہ امام کے روضے کی زیارت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں. اس کا مطلب سمجھ میں آیا, وہ رسول کی معراج ہے, یہ مومن کی معراج. جسے اللہ نے دی وہی اسرار لدنی کے حرم کھولے گا. دیکھ سدرا کی حقیقت پہ تو پردے نہ گرا, ورنہ ہر سانس کے پردے میں علی بولے گا. نعرہ حیدری. یہ رحمت کی شعر پڑھا, نعرہ حیدری لگایا. پتہ ہے یہ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ مجھے مل رہا ہے کریڈٹ. نعرہ حیدری میرے لیے لگایا, میرا نام ہے, میرا ذکر ہے, اس کا ثواب مجھے ملے گا. یہ سارے نعرہ حیدری میں بیگ میں بھر کے لے گیا ہوں گا, یہ آپ کے لیے ہیں. یہ حیدر 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 کا نعرہ آپ کے لیے ہے. یہ یا علی کے نعرے آپ کے لیے ہیں. اتنے نعرے لگانے کا مطلب بتا دوں, ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو کہ یہ تو اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے, رسول کا ذکر ہی نہیں کرتے, بس علی 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 کرتے رہتے ہیں. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نعرہ حیدری ہے کیا, کہیں تو سمجھا دوں. یہ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں, قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کے دل میں اللہ کے لیے خلوص پیدا کرتی ہے, یہ عبادت کو خالص کرتی ہے. اس لیے اسے خلوص والا سورہ کہا جاتا ہے. سورہ اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد کو. اس لیے حکم ہے نماز میں ضرور پڑھا کرو 1 مرتبہ سورہ اخلاص. کیوں؟ یہ خلوص پیدا کرتا ہے, عبادت کو خالص کرتا ہے. جو عبادت کو خالص کرے وہ سورہ قل هو اللہ احد کہیں کیوں نہ ہو, اخلاص کہلاتا ہے. اب میں کیا کروں, مجمع بیٹھا ہوا تھا, علی داخل ہوئے, رسول نے علی کا چہرہ دیکھا, کہا یا علی تیری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے. کوشش کرتا ہوں میں اس سے جملہ کہوں, کسی کا یہ دہرایا ہوا جملہ نہ کہوں. سورہ اخلاص, یا علی تیری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے. بس فرق کیا ہے؟ وہ سورہ توحید عبادت کو خالص کرتی ہے, علی شجروں کو خالص کرتا ہے. علی بندوں کو خالص کرتا ہے.
خوش قسمت ہیں آپ اپنے مولا کا نام زور سے پکار سکتے ہیں. پیچھے والے آپ خوش قسمت ہیں, اپنے مولا کا نام زور سے پکار سکتے ہیں. سینہ تان کے, ہاتھ اٹھا کے, سینہ چوڑا کر کے, سر اونچا کر کے کہہ سکتے ہو یا علی. آپ کے مولا نے کسی میدان میں آپ کو شرمندہ نہیں کروایا. جیسے دین بسا ہے درود کے اندر, علی کے نام کا نعرہ وہی لگائے گا حلال خون ہے جس کے وجود کے چوڑا کر کے علی کا نام لیا کرو, گھبرائے ہوئے بغیر علی کا نام لیا کرو, دل میں خوشی ٹھنڈک محسوس کر کے علی کا نام لیا کرو. آپ کا مولا وہ ہے جس کا نام آپ ہر جگہ لے سکتے ہو, ہر آیت میں لے سکتے ہو, ہر میدان میں اس کا ذکر کر سکتے ہو, ہر جگہ پہ اس کا ذکر کر سکتے ہو. اس کا آنا بھی کعبے میں ہے, اس کا جانا بھی مسجد میں ہے, اس کی زندگی بھی رسول کی آغوش میں ہے. اس کی زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ یا علی نہ کہہ سکو. شرمائے وہ اپنے مولا کا نام لیتے ہوئے جس کے مولا میں کوئی کمی ہو. ہم تو اس کو مولا مانتے جس کے لیے رسول میرا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہوں. زیارت جامعہ وجہ سمجھتے جائیے. بسم اللہ. السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ, اے اللہ کے امر و نہی کے ظاہر کرنے والے. یہ لفظ اسی سے نکلا مظہر ہے. پڑھتے ہیں نا ناؤ دے, آپ کہیں گے ذل صلی اللہ علیہ علی کرنے لگے, موضوع سے ہٹ گئے. صحیح کہہ رہے ہیں, یہی موضوع ہے, لیکن خدا کی قسم وہ موضوع ہی کیا جس میں علی نہ ہو. میں کائنات کا ایسا کوئی موضوع مانتا ہی نہیں جس میں اہل بیت نہ ہو, جس میں ائمہ نہ ہو. خدا کی قسم ممبر پہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں, ایسا کوئی موضوع نہیں ہے جس میں اہل بیت نہ ہو. آپ کہہ رہے ہو علی علی کروانے میں لگے, لوگوں نے نعرہ لگایا موضوع سے ہٹ گئے. میں موضوع سے ہٹا نہیں, یہی تو موضوع ہے. دیکھیں آپ پڑھتے ناؤ دے علی ین مظہر العجائب, علی کو پکارو جو مظہر العجائب ہے. آپ کہیں گے دیکھیں ہم اچھا خاموش بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں, کیا ضرورت ہے ہم علی کا نام زور سے پکارے, ہم دل میں لے رہے ہیں تو بھی شیعہ ہیں. بھائی بات تو صحیح ہے, دل میں لے رہے ہیں تو بھی شیعہ ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور خالی شیعہ تو لیتے نہیں ہیں, سب لیتے ہیں علی کا نام, تو پابندی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نام ہی علی کا ملتا ہے, مدد کا معاملہ. اب دل میں دیکھیے ناؤ دے علی مظہر العجائب, ندا دو دعا, صدا اور ندا. دعا ہلکے بھی ہو سکتی ہے, زور سے بھی ہو سکتی ہے, صدا ہلکے سے بھی دی جا سکتی ہے. عابد قاسمی صاحب کو, عابد قاسمی صاحب ذرا ادھر آ جائیے. ہلکے سے بھی صدا دی جا سکتی ہے, زور سے بھی دی جا سکتی ہے. دور ہوں گے تو زور سے دوں گا, قریب ہوں گے تو ہلکے سے دوں گا. صدا بھی ہلکی ہے, تیز ہو سکتی ہے, دعا بھی ہلکی ہے, تیز ہو سکتی ہے, لیکن ندا ہمیشہ تیز ہوتی ہے. ندا یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, صدا ہلکی یا تیز ہو سکتی ہے, دعا ہلکی آہستہ یا تیز ہو سکتی ہے, لیکن ندا کے لیے ضروری ہے. ندا کہتے ہیں کسی کو پکارنے کو, ندا ندا ہمیشہ تیز ہوتی ہے. اب میں کیا کروں, جملہ ہی ہے ناد علی, علی کو زور سے پکارو, ناد علی. اور جملہ کیا, مظہر العجائب, جو عجائبات کا مظہر ہے. زیارت جامعہ
ناد علی پر سند بھی ہے. جو کہتے ہیں لوگ ناد علی کی سند نہیں ہے, ناد علی کی سند نہیں ہے, ناد علی کی سند نہیں ہے, انہیں بتانا زیارت جامعہ ناد علی کی سند ہے, کیونکہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ. اے اللہ کے امر و نہی کے مظہر آپ پہ سلام ہو. اے اللہ کے امر و نہی کے ظاہر کرنے والے آپ پہ سلام ہو. امر و نہی سمجھا دوں, بسم اللہ. امر و نہی سمجھا دوں آسان الفاظ میں. امر کہتے ہیں اللہ کے حکم کو. اللہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو اسے امر کہا جاتا ہے, کسی کام سے روک لے تو اسے نہیں کہا جاتا ہے. یہ والا آپ اردو والا نہیں نون ہے یہ, حالانکہ یہ بھی اسی سے ہے تقریباً. اللہ کسی کام کا حکم دے تو اسے امر کہا جاتا ہے, کسی کام سے سٹاپ کر دے تو اسے نہیں کہا جاتا ہے. یعنی اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اور جس کام سے روکا ہے اس کا ظاہر کرنے والے 12 امام ہیں. امر اللہ, امر کیا ہے؟ اللہ کا حکم امر ہے. کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا امر ہے. یہ جو ہے نا قال کن فیکون, وہ کہتا ہے قال لہ کن فیکون, اس سے پہلے جب ہمارا امر ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کن فیکون. یعنی امر ہوگا تو کن فیکون ہوگا. قرآن کی آیت ہے جو چاہے اسے قرآن کھول کے دکھا دوں. جب ہمارا امر ہوتا ہے تو کن فیکون ہوتا ہے. ہم سمجھتے سب کن فیکون سے ہوتا ہے, نہیں. اللہ کے لیے پہلے امر ہوتا ہے پھر کن فیکون ہوتا ہے. یعنی امر کے بغیر کن فیکون بھی نہیں ہوتا. امر کے بغیر کن فیکون نہیں ہوتا. اور اللہ نے کہا قرآن میں کہ امر پہلے ہوتا ہے پھر کن فیکون ہوتا ہے. زیارت جامعہ میں ہے مظہر امر اللہ و نہیہ, اللہ کے امر کو ظاہر کرنے والے علی ہے. مظہر امر اللہ. اچھا اور کیا کیا امر ہے؟ بسم اللہ. یسألونک عن الروح, وہ تم سے پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے, روح کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. الروح من امر ربی, ان سے کہتے روح تو اللہ کا امر ہے. اچھا روح یہ جو آ رہی ہے یہ جو جا رہی ہے آتی بھی تو ہے, خالی جاتی تھوڑی ہے. تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ کہ جو روح آ رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے, جو روح جا رہی ہے یہ اللہ کا امر ہے. ٹھیک ہے, دونوں آنا بھی اللہ کا امر, جانا بھی اللہ کا امر. ایک کائنات چل رہی ہے اللہ کا امر. اللہ کسی کو انعام دے رہا ہے اللہ کا امر. اللہ کسی کو سزا دے رہا ہے اللہ کا امر. اللہ عذاب دے رہا ہے اللہ کا امر. قرآن کی آیت پڑھتا چلوں. جاء امرنا وَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَأَوْرَدَ التَّنُّورَ, جب ہم نے امر دیا تو تنور سے فوارہ نکلا. جو نوح کا طوفان آیا تھا, طوفان چلا گیا, فوارہ آج بھی موجود ہے. کوفے کی مسجد میں وہ جو فوارہ ہے درمیان میں, اسی ادھر ہی سے یہ فوارہ نکلا تھا, اس کا ذکر قرآن میں. کوفے کی مسجد میں جو فوارہ ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے. فارت تنور, اسی جگہ اس عورت کا بڑھیا کا تنور تھا جہاں سے وہ فوارہ نکلا تھا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا, عذاب تب آیا جب ہمارا امر ہو گیا, روح تب آئی جب ہمارا امر ہو گیا, ہوا تب چلتی ہے جب ہمارا امر ہوتا ہے. ہم نے سلیمان کو اپنا امر روح ہوا پہ حکومت دے دی, ہم نے امر کیا سلیمان کو حکومت دے دی. ہوا تب چلتی ہے جب ہمارا امر ہوتا ہے, روح تب آتی ہے جب ہمارا امر ہوتا ہے, رزق تب ملتا ہے جب ہمارا امر ہوتا ہے, بادل تب چلتے ہیں جب ہمارا امر ہوتا ہے, سورج جب نکلتا ہے جب ہمارا امر ہوتا ہے, چاند ہمارے امر کے تابع, ستارے ہمارے امر کے تابع, انسان چرند پرند سب ہمارے امر کے تابع, فرشتے امر سے چلتے ہیں, ملک الموت امر سے چلتا ہے, فرشتے رزق تقسیم امر سے کرتے ہیں, فرشتے ماؤں کے رحموں میں صورتیں امر سے بناتے ہیں. سب قرآن کی آیتیں ہیں, سب کے
امر سے ہو رہا ہے. اور زیارت جامعہ میں ہم پڑھ رہے ہیں السلام علی مظہر امر اللہ. اے اللہ کے امر کو ظاہر کرنے والے آپ پر سلام ہو. آپ سلامت رہیں, مسلم مندل ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی سوچے بھائی زیارت جامعہ قرآن تھوڑی ہے, ہم تو قرآن کی آیت کی پابند ہے, زیارت جامعہ قرآن تھوڑی ہے, تو چلیں اس دلیل دے دوں قرآن سے. سب کچھ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے, اور اللہ کے امر کو ظاہر کرنے والے محمد و آل محمد ہیں, 12 امام ہیں. قرآن سے دلیل دوں, آپ کہیں قرآن سے سنائیے. ہم زیارت جامعہ کیا جانے السلام علی مظہر امر اللہ, تو آؤ قرآن سے سناتا ہوں. پھر سے یاد کر لو امر کیا کیا ہے. روح کا آنا امر, چاند نکلنا امر, رزق کا آنا امر, فرشتوں کا بادل لے کے چلنا امر, بارش کا برسنا امر, دھوپ کا آنا امر, سورج کا نکلنا امر, چاند کا آنا امر, ستاروں کا جگمگانا امر, پرندوں کا چلنا امر, پرندوں کا چہچہانا امر, جانوروں کا کھانا پینا امر, سمندروں میں کشتیاں چلنا امر, ہواؤں کا چلنا امر, زندگی ملنا امر, موت ملنا امر, رزق ملنا امر, زندگیاں امر, موت امر, سب کچھ امر سے ہو رہا ہے. اور آپ کہیں گے ہم کیسے مان لیں زیارت جامعہ کو, تو قرآن سے سناتا ہوں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ سب کچھ امر ہے, علی اولی الامر. بھائی اولی الامر کا مطلب سمجھے, اولی الامر, اولی الامر کا مطلب سمجھے. ہاں لیکن آسان کر کے سمجھا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اولا کہتے ہیں اوپر کو, ٹاپ. ہاں اولا. امر بتا چکا نا کیا کیا امر ہے قرآن. ارے روح تک تو امر ہے. روح امر ہے, چاند کا چمکنا امر, سورج کا چمکنا امر, ستاروں کا چمکنا امر, روح کا آنا امر, زندگی امر, موت امر, فرشتوں کے کام امر, بادل بارش کا برسنا امر. یہ سب کچھ امر ہے, سب کچھ امر ہے نا. اللہ کا حکم ہے نا, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہو رہا, امر ہے نا. تو یہ ہو گیا امر. جو اس سے اولا ہو اسے اولو الامر کہا جاتا ہے. پھر جملہ کہوں, رسول اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہے. تو رسول نے کہا جس سے میں اولا ہوں, من کنت مولا ہوں فقد علی مولا, اس کے علی مولا ہے. آپ کیا سمجھے, علی صرف انسانوں کے مولا ہے, امر کے مولا کو علی کہا جاتا ہے. امر کا مولا علی ہے. السلام علی مظہر امر اللہ و نہیہ. اللہ جس کام کا حکم دے رہا ہے اس کا مظہر بھی 12 امام ہے, اور جس کام سے روک رہا ہے اس کا مظہر بھی 12 امام ہے. جس کام سے اللہ منع کر رہا ہے تو جملہ کہنے دو نا, اس کی ہاں بھی امام کی ہاں ہے, اس کی نہیں بھی امام کی نہیں ہے. ان کی ہاں اس کی ہاں, ان کی نہیں اس کی نہیں, اس کی ہاں ان کی ہاں, اس کی نہیں ان کی نہیں. آپ کہیں گے پھر ہم آپ کی بات نہیں مانتے, ہم تو قرآن سے مانتے ہیں. تو یہ قرآن سے سناؤ. ان کی ہاں 12 اماموں کی, محمد والے محمد کی ہاں, اللہ کی ہاں. محمد والے محمد کی نہیں, اللہ کی نہیں. اللہ کی ہاں ان کی ہاں, اللہ کی نہیں ان کی نہیں. قرآن سے سناؤ. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. بات پہنچ رہی ہے. اچھا پھر السلام علی من وعلاہم فقد وعلا اللہ. ان پر سلام جن سے محبت کرنے والوں نے اللہ سے محبت کی. ان پر سلام جن سے محبت کرنا, اللہ سے محبت کرنا ہے. السلام علی من والاہم, ان پر سلام کہ
کہ جس نے ان سے محبت کی فقط وعد اللہ، انہوں نے اللہ سے محبت کی. زیارت جامعہ جس کا روزانہ پڑھنے کا حکم ہے، ہر امام کی ذریعے پہ جا کے پڑھو، سال میں ایک دفعہ تو کم سے کم پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو. السلام علی من والاہم فقط والا اللہ، جس نے ان سے محبت کی اس نے گویا اللہ سے محبت کی. ومن عاداہم فقط عاد اللہ، جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی. اور ومن عرفہم فقط عرف اللہ، جس نے ان کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اگلا جملہ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے، زیارت جامعہ کا جملہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے. ومن عرفہم فقط عرف اللہ ومن جہلہم فقط جہل اللہ. جس نے ان کو پہچانا، جس نے ان کو مان لیا، جو ان کے قریب آ گیا وہ اللہ کے قریب آ گیا. جس نے ان کو مان لیا اس نے اللہ کو مان لیا. جس نے ان کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ، جو ان سے جاہل ہے اس کو اللہ بھی سمجھ نہیں آتا. جو ان کو نہیں جانتا وہ اللہ کو بھی نہیں جانتا. اس کا مطلب یہ ہے وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ، جو ان کو جانتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے، جو ان کو نہیں جانتا وہ اللہ کو بھی نہیں جانتا. میرے جملے نہیں ہیں، کسی عالم کے خطیب کے جملے نہیں ہیں، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، امام نقی کا کلام ہے. ایران و ہندوستان کے بڑے بڑے جید علماء نے اس کے حق میں شرحیں لکھی ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس کے جملے دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بندوں کا کلام نہیں ہے. جس دل میں شاہ الفت حیدر کھلی نہیں اس کو کبھی سکون کی دولت ملی نہیں. ہم کو تو زندگی نے یہی درس ہے دیا، اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں. بات پہنچ رہی ہے. جو ان سے جاہل ہے وہ اللہ کو بھی نہیں جانتا، جو ان کو جانتا ہے وہ اللہ کو جانتا ہے، جو ان کو پہچانتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے. ان پر سلام، جو آپ کو جانتا ہے وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جو آپ کو نہیں جانتا وہ اللہ کو بھی نہیں جانتا. زیارت کے جملے امام نقی کے جملے آسان کر کے سمجھاؤں. امام نقی فرما رہے ہیں جو 12 اماموں کو جانتا ہے وہی اللہ کو جانتا ہے، جو 12 اماموں کو نہیں جانتا وہ اللہ کو بھی نہیں جانتا، چاہے لاکھ اللہ اللہ کرتا ہو. ارے اور جملہ سن لیجئے، وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهُ، جو ان سے جاہل ہے وہ اللہ کو نہیں جانتا. جو اللہ سے جاہل ہو اسے جاہل کہتے ہیں، جو جان کر بھی نہ مانے اسے ابو جہل کہتے ہیں. اب جملہ سن لو، اصل ابو جہل وہ ہے جو 12 اماموں کو نہیں مانتا. امام کی زیارت کے جملے، زیارت جامعہ کے جملے. ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله، جس نے ان کو تھام لیا اس نے اللہ کو تھام لیا. ومن تخلى بهم فقد تخلى من اللہ، جو ان کو چھوڑ بیٹھا وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھا. جملہ ضائع نہ کیجیے گا، امام علی نقی کا جملہ ہے. کل کی تقریر سے ملا دوں بات کو. رسول نے کہا تھا عمار پوری امت ایک طرف جا رہی ہو، علی ایک طرف جا رہے ہو، سب کو چھوڑ دینا، علی کو نہیں چھوڑنا. مطلب زیارت جامعہ سے سمجھ میں آیا، ارے سب کو چھوڑ دو گے اللہ کے ساتھ جڑے رہو گے. علی کو چھوڑ دیا، اماموں کو چھوڑ دیا تو اللہ کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل. آپ کہیں گے رشتہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے آپ تو ذکر علی علی کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں. بھائی یہی اللہ کا ذکر، اللہ مساکن ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. بے شک. بسم اللہ. کہیں بھی جائیے گا، ورنہ ابھی گوگل کر لیجیے گا،
امام حسین کے گنبد کی تصویر دیکھیے گا. گنبد پہ سب سے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. روضہ ہے نشیب میں, بلندی پہ اللہ ہے. حسین کے گنبد کے کلش پر اللہ جگمگا رہا ہے. حسین کے گنبد کے کلش پر اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ کا نام حسین کے روضے پہ سب سے بلند ہے. مطلب سمجھے, اماموں کے روضے پہ یہ ہوتا ہے اکثر کلش پر یا تو سورج بنا ہوتا ہے یا پھر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے. مطلب سمجھے, مطلب یہ ہے امام کے علم کا پنجہ اللہ کا نام ہے. کہاں بیٹھے, کہاں بیٹھے, کہاں بیٹھے, یہ بلند کیا ہے امام نے. دنیا کے جھکانے سے نہیں جھکے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, ہم مسلمانوں کی وجہ سے اسلام دنیا کا بڑا مذہب ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اسلام کو دنیا کا بڑا مذہب بنا سکیں ہیں. 73 فرقوں کے ہمارے اعمال ہیں ایسے کہ اسلام بڑا مذہب بن جائے. ہمارے اعمال ہیں ایسے کہ لوگ اللہ کو مانیں. بھائی سب کے نہیں ہے نا, کسی کے نہیں ہے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو منوائے. کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے, اس لیے اللہ نے انبیاء بھی سوچ سمجھ کر اتارے, نبی بھی خود بھیجے, امام بھی خود بھیجے. اللہ نے خود نبی اور امام بھیجے. کیوں بھیجے؟ اس لیے کہ بندوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ کی پہچان کروائیں. ہمیں معلوم ہے کون کروا سکتا ہے. ہم اور آپ اللہ کی پہچان کروائیں گے نہیں. اللہ کی پہچان ان ہستیوں نے کروا دی جس کی وجہ سے اللہ کو مانا جا رہا ہے. علی نے کروا دی, حسین نے کروا دی. زیارت جامعہ مکمل زیارت ہے کہ جس میں فضائل اہل بیت, جب اس کے جملے سنے نا تو لوگ پریشان ہو گئے. لوگوں نے جا کے علماء سے پوچھا, نجف میں سب سے بڑے علماء سے پوچھا کہ بھئی یہ جو زیارت جامعہ ہے کہ یہ پڑھنی چاہیے. انہوں نے کہا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نہج البلاغہ. زیارت جامعہ کے لیے میں علماء کا آپ کو جملہ سنا رہا ہوں. انہوں نے کہا جیسے صحیفہ سجادیہ ہے ویسے ہی زیارت جامعہ ہے. جیسے نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کی سند پہ گفتگو نہیں ہو سکتی, زیارت جامعہ کی سند پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. وجہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ کے جملے پڑھ کے لگتا ہے علی کا کلام ہے, صحیفہ سجادیہ کے جملے پڑھ کے لگتا ہے سجاد کا کلام ہے, اور زیارت جامعہ کے جملے پڑھ کے لگتا ہے کہ امام کا کلام ہے. پڑھا کرو, بچوں کو ترجمہ سنایا کرو, انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے, بچوں کو بتاؤ تو زیارت جامعہ کیا ہے. کیوں؟ اگر چاہتے ہو, جملہ سن لیے گا, کہ مسلمان رہو تو زیارت جامعہ پڑھو. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد محب محمد و آل محمد ہو تو گھر میں زیارت جامعہ ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار, جیسے آپ دعائے کمیل کرواتے ہیں, حدیث قصہ کرواتے ہیں, ویسے زیارت جامعہ کہ آج زیارت جامعہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھی جائے گی, یہ رکھوایا کیجئے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. اس دور میں بہت ضروری ہے کیونکہ بھٹکانے والے بہت زیادہ ہیں. اگر چاہتے ہیں کہ مسلم رہیں تو زیارت جامعہ پڑھا کریں. آج رضا خانے میں جناب مسلم اور ان کے بچوں کا ذکر ہوتا. امام حسین کا سفیر مسلم بنے کی, اس کے لیے امام حسین نے کہا مسلم کے ہاتھ پہ بیعت ایسا ہے جیسے تم نے حسین کے ہاتھ پہ بیعت. مقام و مرتبہ سمجھیے جناب مسلم کا. میں توفیق محمد علی محمد تقریباً 5-6 تقریریں جناب مسلم پہ کر چکا ہوں. اس میں جناب مسلم کے الگ الگ فضائل پڑھے. جناب مسلم کی فضیلت یہ ہے کہ آپ صفین میں علی کے لشکر کے علمدار رہ چکے ہیں.
پتہ نہیں کیا جملہ ہے. علی علمدار رسول اللہ، رسول کے لشکر کا علمدار علی ہے، علی کے لشکر کا علمدار مسلم بن عقیل ہے. مرتبہ سوچئے گا، علمداروں میں سے ہیں مسلم بن عقیل، کوئی معمولی رتبہ نہیں ہے. ان کے ہاتھ پہ بیعت، امام کے ہاتھ پہ بیعت ہے. اور عالم کیا ہے شجاعت کا. کاش میں جملہ آپ تک پہنچا سکوں. سب نے میدانوں میں جنگ کی ہے. عباس نے میدانوں میں جنگ کی، علی نے میدانوں میں جنگ کی، حسن و حسین نے میدانوں میں تلوار چلائی. مسلم وہ جڑی ہے جس کو کوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں تلوار چلائی. مسلم غریب کا غریب سفیر ہے. مجھے پورا منظر نہیں پڑھنا. اس طرح پیاس کے عالم میں محب اہل بیت عورت کے توعا کے در پہ آ کے بیٹھے. صبح اس نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک خوبرو شخصیت تشریف فرمایا. کہا تو کون ہے؟ کوفے کے حالات بہت پرشور ہیں، اپنے گھر چلا جا. رو کے کہنے لگے وہ کہاں جائے جو مسافر ہو، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اتنا سننا تھا، چہرہ دکھا. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے. مدینے کا نام سنا، رونے لگی، کہنے لگی میرے آقا حسین کے گھر سے آئے ہو، شہر سے آئے ہو. حسین کا نام سنا، مسلم کی آنکھوں سے آنسو برسے. نام کا سننا تھا، مسلم رونے لگے. کہا میرا بھائی حسین. تو آنے کا مسلم میں کیا کی لو، آئے میرے آقا زادے میرے گھر آئے ہیں، گھر میں تشریف لائیے. کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان بچھایا، وضو کیا. کہا 2 رکعت نماز کی اجازت چاہیے. 2 رکعت نماز ادا کی. اتنے میں خبر مل گئی حاکم کی فوجوں کو کہ مسلم اس گھر میں ہے. فوجوں کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی. مسلم نے تلوار نکالی اور گھر سے باہر جانے لگے. تو آگے لگی کہاں جا رہے ہیں؟ باہر فوجیں ہیں، گھر میں رہیے، محفوظ رہیں گے. مسلم کا جواب سنیں گے. پیچھے والے آگے والے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں سب جواب سننا. مسلم نے کہا تو عورت ہے، میں نہیں چاہتا فوجیں میری وجہ سے تیرے گھر میں آ جائیں، تیرے گھر کی حرمت پامال ہو، اس لیے میں باہر جا رہا ہوں. میں کہوں گا شہزادہ مسلم اتنا خیال کہ ارے فوجیں کوفے کی تو آگے گھر میں نہ آ جائیں. آئیے کربلا اجرکم الزہرا. مسلم باہر آئے، تلوار چلانی شروع کی. لڑائی ہوئی، 50 لوگ آئے، ان کو قتل کیا. 100 لوگ آئے، ان کو قتل کیا. 500 کا دستہ آیا، ان کو قتل کیا. پھر 500 اور منگائے، پھر 500 اور منگائے، پھر 500 اور منگائے. تو ابن زیاد نے کہا ارے کس ایک شخص کے لیے اتنی مرتبہ لوگ منگا چکے ہو؟ تو جملہ کہا یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں ہے، حسین کا بھائی مسلم ہے. کوئی مسلم پر قابو نہیں پا رہا تھا. چھتوں پر چڑھ کر تیر مارتے، چھتوں پر سے آگ مارتے، چھتوں پر سے پانی پھینکتے، چھتوں پر سے پتھر مارتے. اور مسلم کیا کرتے، اگر کوئی ہاتھ آتا تو اسے دیوار کی طرف اچھالتے، چھت کی طرف، جو چھت سے 10 12 اور نیچے گر جاتے. اس طرح تلوار جو تیر آ رہے ہوتے وہ تلواروں سے کاٹتے جاتے. جب دیکھا نا کہ مسلم پر قابو نہیں کر سکتے، ایک گلی میں خندق کھودی. خندق میں زمین میں نیزے گاڑ دیے. نیزے گاڑنے کے بعد اس کے اوپر خس و خاشاک رکھ دیے اور اس کو پر کر دیا تاکہ پتہ نہ چلے ادھر کوئی گڑھا ہے. چاروں طرف سے مسلم کو گھیر کر اس گلی کی طرف لائے. مسلم تلوار چلاتے جاتے. مجھے نہیں معلوم کون منظر سنے گا، لیکن جو رونے آیا ہے آج 3 محرم ہو گئی ہے، رونے میں شرمائے نہ، ہائے کر کے روئے. کہتے مسلم ادھر آئے، جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے ایک مرتبہ اس گڑھے میں گرے. اندر جو نیزے تھے مسلم کے پیوست ہو گئے.
गले में रस्सी, हाथों में रस्सी, पैरों में रस्सी, मुस्लिम को उठाया, मुस्लिम को खींचते हुए लाए और एक मर्तबा लेकर आने के बाद दरबार में लाए। मुझे पूरा वाकया नहीं पढ़ना, लेकिन जुमला सुन लो, मैं चाहता हूँ मसाइल पढ़ूं। जुमला सुनेंगे। मुस्लिम को लाए, मुस्लिम को लाने के बाद उसने कहा अमीर कह के सलाम करो। मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर हुसैन है, हुसैन के अलावा मेरा कोई अमीर नहीं है। और जब मुस्लिम ने कह दिया ना, उसकी औकात याद दिला दी, सब कुछ याद दिला दिया, शजरा याद दिला दिया। इब्न जियाद ने कहा ले जाओ दारुल अमारा पर पूरे कूफे को दिखाकर अरे मुस्लिम का सर कलम करना। इधर मुस्लिम को लेके दारुल अमारा चले, जो रोने आया है, जो पुरसा देने आया है, मुस्लिम को लेके चले, दारुल अमारा में पहुंचे। अरे जल्लाद तलवार लेके खड़ा हुआ, मुस्लिम ने देखा कूफे में मजमा है, एक बार आवाज दी 3 वसीयतें सुन लो। अरे मजबूर की वसीयत पूरी करना चाहिए, वरना मेरे भाई हुसैन को मेरी वसीयतें पहुंचा देना, मेरा भाई मेरी वसीयत पूरी करेगा। पहली वसीयत तो ये है, कूफे आने के बाद मैं मकरूज हो गया हूँ, मेरे भाई हुसैन को कहना मेरा कर्ज अदा कर दे। और दूसरी वसीयत ये है, दूसरी वसीयत ये है, जब मैं कूफे में आया था 2 बच्चे मेरे साथ थे, वो बच्चे मुझसे बिछड़ गए हैं, मेरे बच्चों को मातम करते जाओ, सीनों पे हाथ मारते जाओ, मेरे बच्चों को मेरे भाई हुसैन तक पहुंचा देना। और तीसरी वसीयत ये है, मेरे भाई हुसैन को पैगाम देना, मैं खत लिख चुका हूँ, कूफे आ जा, मेरे भाई को कहना मौला कूफे ना, और अगर आना ही हो ज़ैनब कुलसूम अजरों को मुनज़्ज़ारा हाय करके रो, बुलंद आवाज से रो, गिरिया करने में शर्माना नहीं। अगर आना हो तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम को कूफे न लाए। मुस्लिम ने वसीयत कर दी, मुस्लिम का सर काटा गया। इधर जैसे ही मुस्लिम के सर पे तलवार चली, एक मर्तबा सफर में हुसैन ने कहा अलैका मिन्नी अस्सलाम। अब्बास आए, अली अकबर आए, कासिम आए, हुसैन रुक गए, रोने लगे। कहा ये किसको जवाब सलाम दिया है? कहा अली अकबर देखोगे, अब्बास देखोगे, 2 उंगलियों का इशारा किया। अब जो इशारा किया, कहा जरा मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो सबने देखा दारुल अमारा है, मुस्लिम के गले में तलवार है, मुस्लिम का सर कट रहा है, लाश को नीचे फेंका जाने वाला। अचानक अब्बास आगे बढ़े, हुसैन के दामन को थामा, कहा आका मुझे कूफे जाने की इजाजत दे दीजिए, आका मुझे कूफे जाने की इजाजत दे दीजिए। कहा अब्बास क्यों जाना चाहते हो? कहा अब्बास सर तो कट रहा है। कहा आका मैं इसलिए जाना चाहता हूँ, मेरे भाई का बदन ऊपर से फेंकेंगे, मैं जाके दारुल अमारा के नीचे अपने भाई का बदन थामूंगा। कहा अब्बास ऊपर देख लिया, जरा नीचे देखो। अब जो देखा एक बीबी दारुल अमारा के नीचे, अरे मेरा लाल मुस्लिम फातिमा ज़हरा तेरा लाशा लेने के लिए। फातिमा ज़हरा तेरा लाशा लेने के लिए सुन लिया। 2 मजलूमों का और जिक्र सुन लो। 2 बच्चों को लाए थे, बच्चे बिछड़ गए, बच्चे घूमते रहे कूफे की गलियों में, कभी इधर कभी उधर। एक दिन में सो जाते, रात में सफर करते। एक दिन दरख्त पर बैठ गए, तो करीब में एक अहले बैत की मुहिब रहती थी, उसकी कनी से पानी भरने आई, तो पानी के तालाब में पानी भरने लगी, देखा तो चांद नजर आए। दरख्तों पे देखा 2 बच्चे, बच्चों को उतारा, बच्चे सहम गए। कौन हो तुम? बच्चों ने कुछ नहीं बताया। वापस लेकर आई, अपनी मालिकिन को कहा ये 2 बच्चे मिले हैं। उसने पूछा, बच्चों के चेहरे देखे, बच्चों के सर धुलाए, बच्चों के चेहरे धुलाए, बच्चों को खाना दिया। कौन हो तुम? रो के कहने लगे हम मुस्लिम के बच्चे। इतना सुनना था, तड़प के रोने लगी। अरे मेरे शहजादों, मैं भी अहले बैत की मोहब्बत करने वाली हूँ, आओ घर में खाना खाओ। हुजरा साफ कराया, बिस्तर लगाए, खाना खिलाया, दोनों बच्चों को सुला दिया। इधर दोनों बच्चे सोए। उसका शौहर इब्न जियाद के महल में मुलाजिम था,
वहां पर बच्चों को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी, ढूंढता रहा, बच्चे न मिले। घर आया, घर आके कहने लगा पूरे दिन ढूंढा है, मुस्लिम के बच्चे कहीं ना मिलते। अब वो खामोश है, कुछ बताती नहीं। इधर वो घर पे उसके लिए खाना तैयार किया, उसने अपने शौहर को खाना देने लगी। बच्चे सो रहे थे, अचानक बच्चे रोते हुए उठ के बैठे। आखिरी जुमले जो रोने आया है, पुरसा हो गया, मातम करना, सीनों पे हाथ मारते जाओ, बड़े कयामत के जुमले हैं। बच्चे रोते हुए उठे, बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ख्वाब में बाबा आए थे, कहने लगे मेरे शहजादो तकलीफ के दिन खत्म हुए, मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। बच्चों के रोने की आवाज उसने सुनी, एक बार आया और हारिस आगे, एक बार अब जो हुजरा खोला दोनों बच्चे, कौन है? कहा मुस्लिम के बच्चे। जुमला सुनना, अगर बच्चों को बाहर बुलाता बच्चे बाहर आ जाते, उसने बाहर बुलाया नहीं, दोनों बच्चों को जुल्फों से पकड़ा और तमाचे लगाता हुआ, यही हमें तमाचे लगाता हुआ बाहर लाया। बाहर लाने के बाद दरिया के किनारे ज़ौजा दरमियान में आई, ज़ौजा को मार दिया। बेटा आया, बेटा को मार दिया। दोनों बच्चों को कहने लगा तुम्हारे सर काटूंगा। कोई आखिरी ख्वाहिश है? दोनों बच्चे क्या ख्वाहिश करेंगे? कल 2 रकात नमाज अदा करनी है। दोनों बच्चों ने 2 रकात नमाज अदा की। 2 रकात नमाज अदा करने के बाद का एक ख्वाहिश और है। का क्या? बड़ा भाई कहने लगा पहले मेरी गर्दन काट, छोटा कहने लगा पहले मेरी गर्दन काट। उसने दोनों की गर्दन काटी और गर्दन काटने के बाद दोनों की लाशें अरे नहर में फेंक दिए। सर लेके चला, जालिम ने सर देखे, बहुत जालिम था, लेकिन कहने लगा तुझे बच्चों के गले काटते हुए तरस नहीं आया, जिंदा ले आता। उसने कहा तूने इनाम रखा था बच्चों का सर लाने में, मैं सर लेकर आया हूँ। उसको मालूम था इब्न ज़ियाद को कि मेरा जल्लाद जो अहले बैत का मुहिब है। जल्लाद बच्चों के सर देख के रोने लगा। क्या तुझे तोहफा देता हूँ, जा इसका वहीं पे सर काट जहां इसने बच्चों के सर काटे हैं। जल्लाद लेके चला, आखिरी जुमले कयामत के जुमले जल्लाद लेके चला और हारिस को वहीं लेकर आया दरिया के किनारे। सर काटने लगा, जैसे ही सर काटने लगा दरिया में कुछ नजर आया। एक बार तड़प के रोने लगा। हारिस को कहा मुझे बताइए क्या है, ये निशान कैसे है जमीन में? हारिस कहने लगा मेरा गला काट दे, मुझसे मत पूछ। क्या नहीं बताना पड़ेगा ये निशान कैसे? कहने लगा, हारिस ने कहा सुन, जब मैंने बड़े